बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। K2 शहर में मैं ज़कीर अहमद आपको कहता हूँ खुशामदीद। बहुत खूबसूरत सुबह है आज, और जब मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत सुबह है तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान सुबह उठे, अल्लाह का नाम ले, उसके बाद थोड़ी सी वर्जिश करे, उसके बाद नाश्ता करे, और उसके बाद बीवी कह रहा हूँ, बीवी कहाँ से आ गई बीच में। बहुत से लोग अभी गैर शादीशुदा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सज्जाद आया ही कश्मीर से शादी के लिए था इस्लामाबाद, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। अच्छा हुई है, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? सज्जाद इशारे से बता दो। मेरे राइट पे है सज्जाद जी माशाल्लाह जी, और मेरे सामने इसमें खड़े हुए जी शबाज की हाल भरा तेरा, तबीयत ठीक है? और काशिफ से उन्होंने कैमरा ले लिया, कहते तू साइड पे हो जाइए, तेरा काम है ही नहीं। माशाल्लाह जी, सज्जाद वेरी गुड, और काशिफ वेरी गुड, और शबाज भाई वेल डन सुबह सवेरे आने के लिए। और मेरे सामने खड़े हुए रहमत, ये अल्लाह की रहमत है जी माशाल्लाह, इसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। ये एक ऐसा इंसान है कि इसको इंसान कहना भी गलती होगी, ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। और ये फरिश्ता जो है ना, वो माशाल्लाह मैं जब कहता हूं कि स्माइल, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुस्कुराना भी सदका है। अब हमारे लोग ये समझते ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े झगड़े जो है वो खत्म हो जाते हैं अगर बंदा सिर्फ मुस्कुरा दे किसी के सामने। देखिए फॉर एग्जांपल, आपकी किसी के साथ थोड़ी बहुत खटपट हो गई है और आप चाहते हैं कि भाई वो बंदा आपके साथ ठीक हो जाए। दूसरे दिन आप जाके उसके सामने जाए, मुस्कुराएं और क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आगे से क्या फिटे मुंह तेरा, नहीं, वो भी आगे से सोचेगा कि हुए यार कितना बड़कपन इस बंदे ने दिखाया है। कल हमारा झगड़ा हुआ था या तू मैं हुई थी, और आज उसने कह दिया कि अस्सलाम वालेकुम, इतने प्यारा मुस्कुरा के। तो रहमत आपके मुस्कुराने पे मैं और एक और बंदा जो मुस्कुराया है, मेरा फ्लोर बॉय हमारा जो है अमर, थ्रू आउट वो मुस्कुराते मुस्कुराते सफाई करता गया है माशाल्लाह। अमर के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं कैमरामैन से भी कहूंगा अमर के लिए तालियां बजाए जी, वेल डन। अमर बहुत खूबसूरत नौजवान, जो वो काम करता है तो उसके बाल साइड से ऐसे नीचे, वो क्या उसे कहते हैं, लठ उलझी सुलझा जाले बालम, तो वो लठ जो उसकी होती है ना, बड़ी प्यारी लगती है उसकी वो लठ। उसके बाद जी हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं वो बैठे हुए जी शाह इस्माइल, और शाह इस्माइल अपने पूरे रोब और दबदबे और अपनी भारी आवाज के साथ, बेस के साथ, तो जग्गी साहब अब ऐसा होगा ना, तो मैं कहता हूं सर बिल्कुल मैं ताबेदार। तो कैप्टन ऑफ द शिप हमारे बैठे हुए शाह इस्माइल। और नाज़रीन हमारे साथ हैं जी असद, एडिटर है हमारे साथ, माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं, और उन्हें बहुत सी चीजें तैयार करके रखी हैं हमारे लिए और हमारे गेस्ट के लिए माशाल्लाह। उनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए, जबरदस्त। और एक ऐसा बंदा जो भाग दौड़ करता है, जो सब कुछ करता है, लेकिन किसी को नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो किसी को नजर वो चाहता नहीं है कि किसी को नजर आए, बस वो काम करता है, और वो है हमारा जीडी, हमारा गुलदाद माशाल्लाह। और इंजीनियर कौन है जी? इंजीनियर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, खुरम। हाँ सॉरी, खुरम बहुत जबरदस्त इंसान, और आज तो वो टोपी पहन के आए हैं जी माशाल्लाह। तो खुरम भाई अल्लाह आपको खुश रखे, आपका कद माशाल्लाह क्या कद है। तो मैं ये बात कर रहा था आज स्माइल की। स्माइल इज अ कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। ये मुस्कुराहट एक ऐसी कर्व दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है, जो खुद तो टेढ़ी है लेकिन ये सब कुछ सीधा कर देती है। तो अगर आपको मुस्कुराना, आपको किसी के साथ सब कुछ सीधा करना है तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा, बगैर मुस्कुराने की ये नहीं होगा। नाज़रीन इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान में अगर आप हर फील्ड में जाएं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जब वो ऑफिस में एंटर होते हैं तो ऐसे एंटर होते हैं जैसे वो घर से लड़के आए हैं। तो जब आप ऑलरेडी ऑफिस में एंटर ही ऐसे होते हैं, आप घर से लड़के आए हैं, तो आपके साथ कौन बात करेगा प्यार से? आप जो काम करने आए होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, आप जो कुछ कहना चाहेंगे वो भी नहीं कह पाएंगे, तो सही तरीके से काम भी नहीं होगा।
آج جو ہمارے گیسٹ آئیں گے اوئے ہوئے 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 کیا کلاس کے گیسٹ ہیں. دونوں اپنے شعبوں میں کمال رکھتے ہیں, دونوں اپنے شعبوں میں گل کر لیے ڈیڈی نال جی ماشاءاللہ. ایک جو ہے وہ تو اچھا ایک جو ہے نا میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں بتا دوں پھر پتہ لگ جاتا ہے عمر کا, لیکن پھر بھی چلے بتا دیتا ہوں. ایک جو ہے نا وہ پریپ سے میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے اور آج ماشاءاللہ دنیا میں بہترین اینیمیٹر ہے. دنیا میں, پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں بہترین اینیمیٹر ہے وہ. اور جب آپ اس کی اینیمیشن دیکھیں گے تو آپ خود گھبرا جائیں گے کہ بھائی ایسا بندہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہے. اس کے بعد جی ایک اور بہت پیاری گیسٹ ہے ہماری, اور ایسی گیسٹ ہے ہماری کہ وہ ہر جگہ جب آپ جاتے ہیں نا اپنی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں, آپ کے ساتھ موجود ہیں ہر وقت. سو ناظرین گیسٹ آئیں گے اور میرا خیال ہے گیسٹ میں ذرا دیکھتا ہوں کہ گیسٹ نہیں ابھی. یہ دروازہ غنی خان اسٹوڈیو سے باہر میں دیکھ رہا ہوں اس وقت, بہت خوبصورت ماحول ہے ناظرین. اور غنی خان اسٹوڈیو سے باہر ابھی تک مہمان نہیں آئے, لیکن بریک کے بعد آئیں گے آپ کے سامنے مہمان. تو شاہ جی کیا خیال ہے بریک لی جائے اور اس کے بعد مہمانوں کو بلایا جائے؟ تو چلے جی وقفہ, ایک ایسا وقفہ جس کو ہم دمہ بھی کہتے ہیں, تھوڑا دمہ لے لیں, تھوڑا وقفہ لے لیں, اس کے بعد ہم واپس آئے چاہتے ہیں آپ کے پاس, کہیں جائیے گا مت. We'll be right back جی after a very short وقفہ. اسمائل کی بات ہو رہی تھی, مسکراہٹ کی. زندگی میں مسکراہٹ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو کہوں کہ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں, پہلی جو گیسٹ ہیں وہ ویسے بھی مسکراتی رہتی ہے ماشاءاللہ, اور ان کی آواز جو ہے وہ بڑی پیاری ہے. آر جے ہیں, لیکن کیونکہ ایسا فیل ہوتا ہے جب بھی میں موٹر وے پہ جاتا ہوں اور ان کا پروگرام سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ قریب ہی بیٹھی ہیں. یہی ایک زبردست اور کامیاب آر جے کی نشانی ہوتی ہے. دیکھتا ہوں کہ وہ آئی ہیں کہ نہیں. یس شی از ہیئر, تو آتی ہے جی ہمارے ساتھ. ویلکم جی, آئیے بینش شریف, آئے پلیز پلیز بینش آئیں. یس بیٹھے جی, بیٹھے بینش, بیٹھے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک. جیسے میں نے کہا کہ اسمائل رہتی ہے ہمیشہ آپ کے فیس پہ, اینڈ اسی اسمائل کی وجہ سے آپ جب بات کرتی ہیں, میں ابھی بتا رہا تھا لوگوں کو جب میں موٹر وے پہ جا رہا ہوتا ہوں, جب سن رہا ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے ساتھ ہی بیٹھی ہیں. وہ بڑی خوبصورت ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ سفر میں کوئی نہ کوئی ہے. تو آر جے بینی شنیف سے بھی بات کریں گے جی, اور ہمارے دوسرے مہمان بھی آئیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسرے مہمان ہمارے اینیمیٹر ہیں, اور صرف پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ سطح پہ اینیمیٹر ہیں. لیکن سب سے پہلے اسمائل کے حوالے سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت اچھے لگ رہے ہو آپ ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ بتائیں مجھے کہ اسمائل کی اہمیت کیا ہے, مسکراہٹ کی اہمیت زندگی میں کیا ہے؟ مسکراہٹ کی اہمیت ایسی جیسے آپ کی بخار میں پیناڈول کی اہمیت ہے. اچھا, آپ دیکھیں اگر آپ کسی کا موڈ بہت خراب ہے اور آپ تھوڑی سی اسمائل سے اس سے یا کوئی بہت غصے میں ہے, چلیے موڈ خراب تو ایک الگ چیز ہے نا, بہت غصے میں ہے اور وہ بس چار اگلے والے کو کسی طریقے سے پکڑ کے مطلب مار دے, لیکن اگر آپ اس کے سامنے تھوڑی سی اسمائل سے بات کریں گے نا, اپنا غصہ کنٹرول میں کر کے اسمائل سے آپ بات کریں گے, اس کا اگلے کا جو غصہ ہے بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ. اچھا, تو پھر لوگ کیوں 12 بجا کے پھرتے رہتے ہیں ماتھے پہ, وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب کیا کریں, اب لوگ ہیں, باتیں ہیں, ذہن میں بہت چیزیں چل رہی ہوتی, دل میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک میں مطلب میں کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے ایسے ہر ایک میں یہ گٹس نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے جو آپ کے دل میں ہے وہ چہرے پہ نہ آئے. ہر ایک میں یہ گٹس نہیں ہوتے نا, لیکن جس میں یہ گٹس ہے نا, میں بتا دوں آپ کو, بندہ بہت آگے جاتا ہے. زبردست, بہت اچھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اینیمیٹر آ گیا ہے بھائی, ہمارا اینیمیٹر آ گیا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یس, تو ناظرین جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بہت مشہور اور اپنی اینیمیشن کی وجہ سے, اور یہ بندہ جو ہے نا یہ پریپ سے میرا اسٹوڈنٹ تھا. شرم مطلب فخر کی بات ہے میرے لیے. ظہیر مختار, آئیں جی, آئیں ظہیر, السلام علیکم, ویلکم 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 ویلکم. میں آپ کی ایج تک پہنچ گیا, آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. ماشاءاللہ. آئیں جی, آئیں ظہیر, آئیں بیٹھیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह जी ज़हीर बड़े प्यारे लग रहे हैं आप तो। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छे। अरसे बाद किसी ने ये बात कही। हाँ सर ना कहें फिर मुझे अपना आप बड़ा बड़ा लगता भाई है। भाई भी ज़हीर कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आप देखिए मुस्कुराहट की बात हो रही थी, आप मुस्कुराए हैं, कितने प्यारे लगे हैं। thank और ये मैं आज रखना चाह रहा था इस टॉपिक को मस्ट, क्योंकि कोई भी काम हो, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, फिर जाएंगे आपकी पैकेज पे। वैसे तो मेरी सारी लाइफ जो है वो अनसीरियस रही है, मैं कभी बहुत कम सीरियस रहता हूँ सिवाय काम के। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, बड़ों से बात करें, छोटों से, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, ये बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त जी। चले नाज़रीन देखते हैं कि ज़हीर मुख्तार क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इस बंदे ने जिस तरह ये काम किया है, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेप से मेरा स्टूडेंट था, मुझे पता नहीं था कि ये माशाल्लाह इतना ज़हीन हो। नहीं ज़हीन तो था, हर क्लास में ये ए प्लस आता था, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। इसने कभी सेकंड पोजीशन नहीं ली ज़िंदगी में। चलिए देखते हैं पहले इनका काम जी। ये मेरे बेटे का है, हु इज़ 10 years old। यस, मोस्टली ये उसका काम है। मेरा काम जो है वो शायद एक आध ग्लिम्स इसमें था, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट जब हम इस प्रोग्राम में ज़्यादा। आपने अभी से मतलब 10 years old अगर ये काम कर रहे हैं, आपने जो काम किए वो तो मैंने देखे हुए हैं जी बिल्कुल, वो तो वर्ल्ड क्लास के काम है माशाल्लाह। और जिस तरह आप करते हो एनिमेशन और ग्राफिक्स, वो शायद ही कोई कर पाए। तो एक्सप्लेन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये कैसे होता है और किस तरह ये काम करते हैं, स्टार्ट कैसे होते। चलें सबसे पहले बीनस से पूछते हैं जी। बीनस, जब आप एक प्रोग्राम करने जाती हैं, आपके जहन में क्या होता है सबसे पहले? मतलब ब्लैंक होता है या घर से आपके जहन में होता है कि ओके आज मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगी, फिर आपके जहन में होता है कि किस तरह के कॉलर आएंगे भाई, फिर आपके जहन में ये होता है कि प्रोग्राम को मैं ज्यादा चहक चहक के करूं या सीरियस करूं, क्या होता है आपके जहन में? अच्छा, सबसे पहले बताऊं कि मेरे प्रोग्राम का जो मोटिव होता है वो होता है कि टू ब्रिंग स्माइल ऑन योर ब्यूटीफुल फेसेस। ठीक है, ये इस मोटिव को लेके मैं चलती हूँ। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि टॉपिक जहन में होता है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है मेरे घर से एफएम का, तो उस बीच में मुझे इतनी चीज़ें दिख जाती हैं कि मैं उन्हीं को टॉपिक बना लेती हूँ। वाह। तो बस उसी को टॉपिक बना के, और फिर आपको पता है जब आरजे हो तो बातों में से बातें तो निकल आती हैं और 3 घंटे यूँ गुजर जाते हैं आपके। तो बस वो चीज़ जहन में रख के, या फिर कोई भी मुझे चीज़ लग रही हो कि यार ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए अपने लिसनर्स के साथ, तो बस फिर मैं वही चीज़ रख के जहन में तो पहुंच जाते हैं। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह नहीं हुआ कि मैं ब्लैंक बैठी हूँ या मेरा जो है वो साउंड बाहर जा ही नहीं रही हो, कुछ सोचने लग जाऊँ। मैं बस बातों में से बातें, क्योंकि जब आपके पास एक रूम अकेला होता है ना, आपको पता होता है कि आप ही ने हैंडल करना है सब Exactly. कुछ। तो बातें अपने आप के जहन में आ रही होती हैं, टॉपिक अपने आप जहन में अच्छा, ये तो मुझे पता है, बिकॉज मैं भी होस्ट कर रहा हूँ कुछ 18-20 सालों से, तो पता लग रहा है कि इल्हाम होता है आपको, बस बातें आती जा रही होती है और आप बोलते। कभी कोई ऐसा कोई कॉलर आता है जो आपको पता है मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई कॉलर होता है जो आप नहीं लेना चाहते, जिसकी कॉल जैसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप कैसे संभालती हैं उसको? बस वही उसको उन्हीं की बातों में घुमा के अपनी बातों में ले आके कॉल बंद हो जाती है। कभी कभी तो ऐसे कॉलर आ जाते हैं कि लाइव आपको कहते हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे होता है कि नहीं? ये तो बहुत कम है वैसे, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो है कि आपने वही बात, गुस्सा नहीं करना, आपने उसको स्माइल से हैंडल करके कॉल को बंद करना होता है। एक कॉल आई है जी, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। टीवी मेरे भरा और मेरी भैन दुआ, टीवी की आवाज बंद करो। जकी जी, मैं आवाज कम कर रही हूँ। हाँ दुआ जी, कैसी आप? बोल रही हूँ, आवाज कम कर दी है। हाँ तो कैसी है आप? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? कि नहीं पहचानिया? दुआ है, अपनी दुआ है, अल्लाह खुश रखे तेनू। भाई आपने पहचाना नहीं, मैंने लाहौर से बात कर रही हूँ। आज आपने हाथ नहीं ऊपर किए दुआ के लिए, जैसे आप दुआ करते हो मेरी कॉल। मैं बोल चुका हूँ, 3 दफा बोल चुका हूँ। कल से बहुत खुश हुई हूँ आपको देख के, आपके तमाम टिप देख रही हूँ मैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोग्राम शुरू किए हैं। माशाल्लाह, मुझे पता था पहली कॉल आपकी आएगी। और आपकी आवाज मुझे फोन पे अभी नहीं आ रही है।
تو پھر کیسے آ رہی میں ہے؟ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں. آپ کو پتا ہے آپ میرے بہت فیوریٹ ہیں, بہت زیادہ. اچھا تو پھر کیا سنائیں گی؟ بہت خوشی ہوں. آپ نے کہا کہ میں 35 دن تک آتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, زندگی, تندرستی دے. دوسرے کی بات تو آپ نے سننی نہیں ہے. آپ کیا سنائیں گی؟ چلو شکر. چلو یہ کیسے کٹ گیا فون یار. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. دعا. اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور باتیں کروں, لیکن کیا کریں, انسان ہے, رابطے کٹ جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سا گانا سنانے والی تھی آج آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے, لیکن چلیں دوبارہ سے. ہاں گل کرنی ہے ڈیڈی نا اللہ سے تیری گل کرنی. اچھا جی, تو ایسے کالرز کو ہینڈل کیا جاتا ہے جیسے آپ کہہ رہی تھی ابھی. تو دیکھیں ہوتے ہیں. اچھا ایسے کیسے فیل ہوتا ہے کہ میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں, جیسے میں نے ابھی کہا تھا, اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بینی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں. فیل ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ سفر میں ہمارے ساتھ ہیں. واٹس دیٹ فیلنگ, ویریشن آف یور وائس. لیکن جب آپ اپنی آواز کو, اپنی باتوں کو نیچرل رکھیں گے, نارمل رکھیں گے, تو آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بات کر رہا ہے. اچھا ایک چیز ہوتی ہے جب آپ اپنی آواز کو بنا کے پیش کرتے ہیں, ڈفرنٹ طرح سے ویریشنز بھی وہ بنی ہوئی آپ کو محسوس ہو جائے گی, کیونکہ لسنر جو ہے نا وہ آپ کے سانس کی آواز بھی پہچان لیتا ہے. تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ بندہ بنا کے بات کر رہی ہے, یہ نارمل یا نیچرل بات کرے. جب آپ نیچرل بات کریں گے جو روزمرہ میں چل رہی ہیں, تو آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے نا وہ بندہ. ہاں ایگزیکٹلی. اور آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تو میں بھی 5 سال RJ رہا ہوں. ماشاءاللہ میں نے کام کیا, تو یہ کالز کا بڑا چکر ہوتا تھا. اس طرح سے ڈائریکٹ کال آ جاتی تھی, وہ بہت ہی ٹرکی ہوتا تھا. میرے ایک دوست نے اس طرح لائیو شو میں کال کی, اور ادھر پہلے آپریٹر نے کال ریسیو کی, پوچھا آپ, تو اس نے کہا میں انجینئر ہوں, یہ کام کرتا ہوں. تو کہا اچھا. وہ تھا ٹیک کا شو تھا, تو جیسے ہی اس کی کال لائیو ہوئی میں نے سلام کیا, تو اس نے کہا ہیلو السلام علیکم, میں مہرین بات کر رہی ہوں. میں فوراً پہچان گیا. تو میں نے بڑے نارمل, جی مہرین آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں, اور آرام سے اس کا جو وہ تھا میں نے نیچے کر کے اس کی آواز کاٹ دی. ہیلو, آواز نہیں آ رہی جس طرح بھی آپ نے کیا. نہیں میں نے نہیں کاٹا. یہ کیپٹن آف دا شپ کا کام ہوگا, میرا کام نہیں ہے. میں کبھی کسی کی کال نہیں کاٹتا. میں مذاق کر رہا تھا. یہ شاہ جی آپ نے, لیکن ان کو آواز نہیں آ رہی تھی اصل میں. بالکل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ہماری آواز نہیں. اچھا ظہیر, یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ, لیکن یہ کب سے کر رہے ہو یہ اینیمیشن اینڈ گرافکس, یہ کب سے کر رہے ہو؟ جب سے آئی تھنک ویسے ڈرائنگ میں نے کوئی 95-96 میں جب اسکول میں تھا, تو اس وقت اتفاقاً میں نے ایک ڈرائنگ بنائی. تو ایک کمپٹیشن رکھا گیا کلاس میں, تو اینڈ پہ ٹیچر نے میری ڈرائنگ اٹھا کے کہا کہ یہ کس نے بنائی ہے. میں نے نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا بیکاز آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ دیٹ, لیکن مجھے آرٹ کا ہمیشہ سے شوق تھا. اور وہاں سے میں نے جب وہ انہوں نے کلاس میں کہا کہ یہ سب سے بہترین ہے, تو آئی ریئلائز کہ ہاں جی مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. تو اٹ واز آئی تھنک 96. میرے پاس کمپیوٹر 1990 سے گھر میں تھا, تو بیسک وہ اس میں لگے رہتے تھے. پھر 98 سے میں نے پروفیشنلی کائنڈ آف اسٹارٹ کیا ڈیجیٹل آرٹ, اور وہاں سے 99 سے پھر 3D, اور 2001 اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, تو آپ کے پاس یوٹیوب, ای بکس کچھ بھی نہیں ہوتی. دکانداروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے کیا, وہ سافٹ ویئر. تو بہت مشکل سے میرے کزن ملیشیا سے آتا تھا, تو وہ کچھ لے آتا تھا, یا باہر سے کوئی آتا تھا تو بک وغیرہ لا کے اس میں سے پڑھ کے, اور بڑی مشکل سے وہ سیلف لرننگ کی. لیکن اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. کیا سی لینگویج میں کرتے تھے؟ سی واز پروگرامنگ. پھر ہم ٹولز یوز کرتے تھے, فوٹو شاپ, 3D اسٹوڈیو میکس واز پرائمرلی 2 سافٹ ویئر تھے جن میں یہ کام سٹارٹ کیا. اور یونیورسٹی اور کالج کے زمانے میں بڑا اس کو ٹائم دیتا تھا. آپ کو پتہ ہے میں نے سی لینگویج میں ایک پروگرام بنایا تھا. اچھا. میں نے جی ناظرین, دیٹ واز 1992. میں نے 96 سوری. ایج کا پتہ چلتا ہے, ٹائم نہ بتایا کریں. اچھا شاید آپ بھی تو بتا رہے ہیں. میں تو بچہ تھا. میں نے سی لینگویج میں جو پروگرام بنایا تھا ناظرین, وہ بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ تھا. ہمیں دیا گیا تھا سر شفیق نے, آپ جانتے ہو سر شفیق. سر شفیق نے مجھے پروجیکٹ دیا تھا کہ بھائی اس میں کوئی پروگرام بنائے. تو میں نے اس میں بڑی محنت کی, اور میں نے اس میں میرج بیورو کا پروگرام بنایا کہ مطلب میچ میکنگ, کہ کون سا لڑکا کون سی لڑکی, مطلب کہ اس کو کیا پسند ہے تو کیا آپشن آئے گا, یہ وہ سارا کچھ میں نے بنایا. تو کیونکہ میں اندر سے رومانٹک ہوں, تو میں نے جب وہ پروگرام بنایا تو سب نے الگ الگ پروگرام بنائے. کوئی کس طرح کا روکھا سوکھا پروگرام بنا رہا ہے, کوئی میں نے بیچ میں یہ بنا دیا. ساری کلاس اس میں انٹرسٹ لینے لگی, کہتے میرے بھی ذرا چیک کرو یار, میرے بھی ذرا کہ کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو اب پروگرامنگ ایک طرف,
لیکن بندے کی سوچ جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اب ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کام کیسے کیا ہے. شاہ جی اگر آپ تھوڑا سا دکھائیں تو ہم تھوڑا سا ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے. جی ذرا دکھائیے گا دوبارہ تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اینیمیشن کس بلا کا نام ہے, تاکہ وہ ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھیں. اس وقت جی کرن بھی اسٹوڈیو میں کھڑی ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے بہت زبردست نیوز کاسٹر ہیں. اور یہ اچھا یہ میرے بیٹے نے بیسیکلی پینسل اٹس اے اسکیچ پیپر پہ بنایا ہے. دس از دا ویری بیسک فارم آف ڈرائنگ. جبکہ ازل سے انسان جب بناتا تھا تو یا لیدر پہ یا لیٹ سے پہاڑ وہ سٹونز اور اس پہ اور پھر پیپر پہ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم یوزلی کانسیپٹ آرٹ کہتے ہیں. آپ جتنی بھی موویز دیکھتے ہیں, اسپائڈر مین, سپر مین, جو بھی موویز بنتی ہیں ہالی ووڈ سے, سب سے پہلے وہ پیپر پہ ڈرا کرتے ہیں. بالکل. تو ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنا ایک ویژن دیتا ہے کہ یار میرے ذہن میں ایک کیریکٹر ہے جو کہ لیٹ سے اسپائڈر مین ہے, وہ بندہ ہے دیواروں پہ چڑھتا ہے. تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کا وہ کام ہوتا ہے کہ وہ ویژن کو ٹرانسلیٹ کرے, وہ اس کو وہ ویژولز دکھاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ایک یہ بہت را فارم ہوتی ہے جس میں پروپورشنز اس کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر نیکسٹ میں پھر اس کی تھوڑی بہت کلرنگ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اس کا سوٹ یا کپڑے جو ہیں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس کو پھر 3D میں بناتے ہیں. یہ سارا موسٹلی جو کام ہے یہ جو یہ آہستہ آہستہ جیسے دس از دا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, یہ پورا اسٹیپ وائز ہے. یہ بھی دس از اے اسٹوری آف یامین. یامین از 21 ایئرس اولڈ. یہ اس کا آرٹ ہے جس کو میں نے سکھایا, اور اس کی بھی میں تھوڑی بہت اس کی اسٹوری سکسیس اسٹوری بتاؤں گا. تو یہ بالکل رف سے سٹارٹ ہو کے سٹیپ بائی سٹیپ سلویٹ بناتے ہیں اور پھر اس کا کلر کر کے تو وہ آپ کے پاس ایک شیپ. جب آپ اس کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں پھر آپ اس کو 3D میں بناتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو روٹیٹ کر کے ہر اینگل سے دیکھتے ہیں. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بونز بنائے ہیں اس طرح ہم ان میں بھی بونز ڈال دیتے ہیں ڈیجیٹل, اور ہر بون جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے, اور جس طرح ہیومن باڈی کام کرتی ہے اس طرح سے, اور پھر وہ ایک ریڈی ہو جاتا ہے فار اینیمیشن. اینیمیشن از بیسیکلی موومنٹ. پھر آپ ان چیزوں کو موو کر سکتے ہیں. یہ کس نے بنایا ہے؟ یامین موسٹلی یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. جی. اور یامین کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے جو کہ میں پیرنٹس کو بتاؤں گا. یوزولی ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایکسپلین کر سکوں, یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے. ٹھیک ہے, دو ہی فیلڈز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی, اور تھوڑی بہت کمپیوٹر سائنسز کی. میں نے بہت زیادہ کوشش کی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے علاوہ. یہ فیلڈ اس وقت دنیا کی تقریباً سب سے بڑی فیلڈز میں آتی ہے, آرٹ اینڈ اینیمیشن کی, جو کہ آئی تھنک گیمز, اور یہ اراؤنڈ $135 بلین کی انڈسٹری بن گئی ہے, جو کہ اوور نیکسٹ 5-6 ایئرز جو ہے یہ 800. دس از بیسیکلی 3D. اس کو پھر ہم 3D میں کنورٹ. یہ بھی یامین نے بنایا. جی. یامین 16-17 سال کا تھا تو ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان اسٹڈیز ایٹ آل. ریلیٹو تھا میرا, تو ان کے کچھ فائنینشیل کنڈیشنز بھی ان کے بہت زیادہ خراب تھے. تو وہ اور اس کے بھائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑے سے رستے سے ہٹتے جا رہے تھے. ان کے پیرنٹس کو, ان کے ماموں ان کا خیال رکھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر if you don't take care of them تو یہ ڈرگس کی طرف چلے جائیں گے, because they have started smoking اور وہ اس طرح سے. تو میں نے اس کو لیا اور ان کے لیے ایک جگہ سیٹ اپ کی, کمپیوٹرز وغیرہ ان کو دیے. اس کو ڈرائنگ کا شوق تھا, پیپر پہ وہ ڈرا کرتا تھا, اینڈ آئی ٹاٹ ہم دا بیسکس. اور پھر اس کے بعد ود ان اے منتھ ٹائم جو ہے وہ امپروو کرتا رہا. میں اس کو کورسز دیتا رہا, اس کو ٹرین کرتا رہا. آج ود ان لائک 4 years گیپ دس از آلسو ہز آرٹ. وہ اس کی مارکیٹ ورتھ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ یا 1 سے 2 لاکھ کے درمیان ہوگی اگر وہ کہیں جاب کرے گا. فی الحال وہ میرے ساتھ ہی ہے. وی آر ورکنگ آن ریئلی بگ تھنگس, میٹاورس اور ان ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں. تو یامین از ون, بٹ آئی ہیو لائک 7-8 ادر پیپل ایگزیکٹلی لائک ہم جن کو میں لیتا ہوں, جن کو آپ سکھا رہے ہیں. بالکل. تو مجھ سے جب اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں لوگ بناتا ہوں. ویسے یہ صحیح بھی ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اپنا کام لے کر آئے یا نہیں؟ I had a link shared with them, لیکن وہ کام میرا کافی پرانا ہے. جو میرا لیٹسٹ کام ہے بیسیکلی وہ پروپرائٹری ہوتی ہے, وہ کاپی رائٹ ہوتا ہے. تو پچھلے 2-3 سال سے جو ہم کر رہے ہیں وہ میٹاورس بہت بڑا پروڈکٹ ہے. اچھا, یہ سلیکن سٹی گئے ہیں کبھی؟ نہیں, US گیا ہوں لیکن ناٹ سلیکن سٹی, لیکن I know about that. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ پاکستانی اکا دکا ہے میرا خیال ہے نا, why؟
ایک بڑی وجہ ہمارے مائنڈ سیٹ کی ہے، میں آپ کو بتا دوں. ہم لوگ اس وقت ہماری قوم لگی ہوئی ہے فری لانسنگ اور ان چیزوں میں. میں خود فری لانسر رہا ہوں، 2003 سے میں فری لانسنگ کرتا رہا ہوں، لیکن آئی ایم اسٹرکٹلی اگینسٹ فری لانسنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ فری لانسر از لائک اے دیہڑی والا بندہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کو، لیکن یو ول نیور بی دی آرکیٹیکٹ، ٹھیک ہے. وہاں پہ امریکنس کا یا گوروں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اپنی کمپنی بناؤ، بزنس بناؤ اور لوگوں کو ہائر کر وہ آپ کے لیے کام کرے. صحیح. ہم اس وقت بہت زیادہ پیسہ تو لا رہے ہیں، لیکن ان دا لانگر رن ہمیں پرابلم یہ ہو جائے گی کہ ہم وہی لوگ ہوں گے کہ ہم صرف کوئی چیز دیکھ کے کاپی کر کے بنا سکیں گے، وہ مزدوری والا کام کریں گے، لیکن ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک اور بہت بڑی وجہ جو کہ پاکستان انڈسٹری بہت اوپر نہیں گئی یا آگے نہیں جا سکی، وہ پائریسی ہے، پائریٹڈ سی ڈیز. اور وہ اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈسٹری جو 2.5-3 کروڑ روپے مہینے کی کماتی ہے، اگر وہ 20-25 لاکھ سافٹ ویئر میں انویسٹ کرے تو وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی اس سے بن سکتی ہے، وہ ایک کمپنی کے، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 50 روپے کی سی ڈی، بلکہ آج کل تو فری ڈاؤن لوڈ کر کے، وہ اتنی بڑی انڈسٹری جو ہے وہ بھی پائریٹڈ سافٹ ویئر یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی انڈسٹری گرو نہیں ہو پاتی کیونکہ سب لوگ پائریٹڈ یوز کر رہے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں پڑتی. جب تک آپ کا اپنا ایکو سسٹم سافٹ ویئر انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کرے گا، تب تک آپ کے ہاں سے اچھے سافٹ ویئر ڈیولپرز اور اچھی کمپنیز نہیں. اس کے باوجود پاکستان میں بہت زیادہ کمپنیز ہیں جو کہ بہت اچھے لیول تک جا چکی ہیں. جعلی میں اسے جعلی کہوں گا، بالکل فیک. یہ جعلی لوگ جب اپنا کام کرتے ہیں، مجھے جعلی پیر یاد آ گئے ہیں قسم سے یار. یہ پاکستان میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں بینش کہ، اور ہمارے لوگ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. مطلب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہاں تک کہ ہماری فیملی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تویز پہن کے آ جاتے ہیں، بھئی یہ کس نے دیا ہے؟ بھئی یہ اس پیر نے دیا ہے. کیوں؟ میرا ہر پیپر پاس ہوگا. وہ خدا کو مانو یار، بیٹا آپ کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ پیپر پاس کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، ایسا ہی ہے. آپ کو اللہ پہ توکل کی ضرورت ہے. یہ کون ہے؟ میرے تو 2 مہمان تھے. کوئی چائے لے کے آیا ہوگا. نہیں، یہ کوئی گردے نکالنے والا تھا نہیں. اچھا، ویسے آپ نے پیر کی بات کی تو گھر میں کوئی نہیں ہے جی، گھر میں کوئی نہیں ہے. آپ تو ہے نا. نہیں، میں ہوں لیکن میرے مہمان آئے ہوئے ہیں. میں بھی مہمان ہوں. مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ پھر آ جائیے گا. بابا جی معاف کریں. نہیں، میں نے ابھی آنا ہے. بابا جی معاف کریں. بابے نے اگر معاف کر دیا تو پھر کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کدھر اندر آ رہے ہیں ٹوپی کے ساتھ؟ بابا جی ماشاءاللہ کتنے؟ ماشاءاللہ. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی؟ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی. مہمان آئے ہوں. بابا جی تسی بعد آ جاؤ پھر. میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں؟ میں شیطان لگ رہا ہوں؟ میں بھی تو آخر مہمان ہی ہوں. نہیں، لیکن میں نے بلایا نہیں تھا نا آپ کو. ہم لوگ خود بخود چلے جاتے ہیں. کہاں؟ جرلو بابا ہمارا نام ہے. جرلو بابا. اور ہم جہاں جاتے ہیں جرلو پھیر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو میں بات کر رہا تھا شاید یہ وہی ہے. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زکی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو بہت جوانی میں شادی کی ہے. ہاں، اور یہ اپنے اتنی جوانی میں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل عمر آپ کی شادی کی اب تھی جو آپ پہلے کر چکے ہیں. کیوں؟ بھابھی دیکھ رہی ہے. اس بات کو بعد میں کرتے ہیں. نہیں، آپ کو پتہ کیسے لگا کہ میں نے جوانی میں شادی کی اتنی؟ قدرت ہے. قدرت نے ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے دکھائے ہیں جیسے میں آپ کو دیکھا. چکنے آپ آئے تھے اس چینل میں. 2004 کی بات ہے. آہستہ آہستہ آج آپ نے ایک مقام حاصل کیا، لیکن اس دوران آپ نے جو شادی کی یہ آپ نے ٹھیک نہیں کی. آپ پھر شادی پہ آ رہے ہیں. بابا جی چھوڑ دو، شادی کے پیچھے چھوڑ دو. آپ آنکھیں بند کر کے جب سوچنے لگتے ہیں نا، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. یہ میرے مہمان آئے ہوئے اتنے پیارے پیارے کامیاب مہمان ہیں. یہ ایک ہیں جی بینش. اب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب واپس جا ہی نہیں رہے. ایک منٹ، یہ کون ہے صاحب؟ اور ساتھ میں ظہیر ہیں جی. ظہیر صاحب. ظہیر صاحب نے سارا لوگوں کا کام دکھایا ہے، اپنا کام نہیں دکھایا ابھی تک. وہ کاپی رائٹڈ ہے. کاپی رائٹ کا کیا مطلب؟ یار کاپی رائٹ کا مطلب سمجھا دے بیٹا. میں بھی تو کاپی رائٹ ہی ہوں. اچھا، آپ بھی کاپی رائٹ ہیں.
آپ کی کون سی یار یہ اپنا اب آ ہی گئے ہیں تو یہ دے دو بیٹا تاکہ یہ کہیں بسم اللہ کیا ہے بیٹا گرنا میں کیا تسی بیٹھ ہی جاؤ کتنے آپ کا کیا نام ہے بینش بینش شادی ہوئی آپ ایسے کریں آپ دور ہی بیٹھ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں ادھر ہی بیٹھ زیادہ نزدیک بیٹھیں گے تو بوجھ ہٹ دیں گے بس 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 اچھا تو چلے بیٹھ جائیں اب آئے ان کا نام ہے جی بینش اچھا بینش مجھے یہ بتائیں یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں مطلب نہیں اس طرح نہیں یہ اس طرح کی بات نہیں کر رہا نہیں اگر میں کسی کو اچھا بھی لگوں تو کیا نہیں اچھے کی بات نہیں ہے مطلب یہ بابا ود رومال اینڈ ٹوپی یہ جو جعلی بابا کی بات میں آپ کی بات نہیں کر رہا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں شف شف مت کریں مجھے ڈر لگتا ہے شیطانی سائے ہوتے ہیں ان کو بگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نہیں سمجھتے ان چیزوں تو کو اپنے اوپر شف کریں نا اچھا ظہیر بڑے سٹائلش ہیں ٹوپی اور کرسی میچنگ ہے دیکھیں سٹائل ہی تو بکتا ہے سٹائل ہی تو بکتا ہے ورنہ اب اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں اچھا آپ یو کے گئے ہیں آپ یو کے گئے ہیں یو ایس کی یو ایس گئے اچھا یو تو آتا ہے نا ہاں یو اچھا ان کے بارے میں کچھ بتائیں آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک بابا آپ بتائیں نا آپ تو غیب کا حال بتا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں نا سب چیزیں آپ کی شادی دینش 2030-32 کے آس پاس آپ کی شادی ہوگی 2030-32 ہاں کیونکہ انہوں نے آئیڈیل ڈھونڈنا ہے اور جو لوگ آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں وہ خود آئیڈیل بن جاتے ہیں نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آئیڈیل ہے بھائی ان کو سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں اوہو یہ تو آئیڈیل ہیں انہوں نے بھی آگے آئیڈیل ڈھونڈنا ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ ظہیر کے بارے ان کی شادی کب ہوگی چلیں یہ واقعی کاپی رائٹ ہے کاپی میں لکھ کے لائے ہیں سارا جی شادی تو ہو چکی دوسری کی تیاری ہے کیا کر رہے ہیں آپ بابا جی انہوں نے میں نے گھر بھی جانا ہے میں تو صاف بات بتاتا ہوں مطلب میں جرلو بابا میرا نام ایویں لوگوں نے تو نہیں رکھا اچھا جرلو بابا ایک بات سنیں جی جی آپ کو اپنے بارے میں کچھ پتا ہے نہیں جی دیکھیں ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا اگر اپنے بارے میں پتا ہوتا تو آج میں یہاں بیٹھا نہیں ویسے مجھے بتائیں نا آپ کو ان کے بارے میں پتا ہے ان کے بارے میں پتا ہے میرے بارے میں پتا ہے اپنے بارے میں پتا ہے آپ کو اپنے بارے میں جس دن ہمیں پتہ چل گیا اس کے بعد ہم نہیں رہیں گے اس دنیا میں اس لیے پرایا پتہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اپنے پتی کی کوئی بات نہیں کبھی ہم یہاں کبھی وہاں چلاک کبھی اس قبرستان کبھی اس قبرستان قبرستانوں میں کیوں پھرتے تسی مر کیوں نہیں جانتے نہیں میں نہیں اصل میں قبرستان میں بہت لوگ دعا کے لیے آتے ہیں اچھا 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 تو پھر باہر آ کے مجھ سے ملتے ہیں تو میں یہ ذرا آپ ان کو اسپیشلی لڑکیوں کو بچیوں کو آپ کیوں بے وقوف بناتے ہیں کہ چلو لڑکے تو پھر بھی تھوڑے بہت سمجھدار ہوتے ہیں آپ سے 1000 مانگتے ہیں تو آپ کو 100 روپے دے دیتے ہیں آپ جب 1000 مانگتے ہیں لڑکیاں غریب آپ کو آپ 1000 مانگتے ہیں وہ 2000 دے دیتی ہے کہ اسد علی گل کری بابا جی میں ذرا وجد میں چلا گیا اچھا اگر ہم تینوں اس وقت ٹھیک ہے نا آپ یہ سوچئے کہ ہم تینوں اس وقت ویڈیو جاکیز نہیں ہیں ہم ریڈیو جاکیز ہیں ٹھیک ہے نا یہ بابا آیا ہوا اسٹوڈیو میں ہم تینوں پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تسی شف شف نہ کرو خدا دی منو تسی شف شف نہ کرو برے لگ دے ہو ایک تو آپ کا منہ بھی بوتل ورگ ہے اوپر سے آپ شف شف کر رہے ہو بوتل منہ اور گئی جڑے لوگ نے وہی پیر ہونے ہاں تو سٹارٹ کریں جی آپ اوکے پروگرام سٹارٹ کریں جی جعلی بابا پہ سوری بابا پہ پروگرام آپ اس سے پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ آپ لڑکیوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں ہاں تو بیوقوفوں کو کیا آدمی بیوقوف بنائے وہ تو آلریڈی بیوقوف ہوتے یہ نہیں کہنا میں گھر سے آیا ہوں مجھے پتا ہے کتنی چلاک ہوتی ہے نہیں میری بات سنیں دیکھیں کیا نام ہے آپ کا آپ جب نام ہی بھول گئے ابھی آپ نے پرچی پہ کیا دیکھا تھا اچھا وہ ظہیر دیکھا تھا ایسا نہ وہی نکال دے ہاں ذکی الرحمان ہاں ذکی الرحمان ایکچولی بات یہ جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں نا لڑکیاں یہ چھوٹی سی بات پہ ادھر ادھر ہو جاتی مطلب ان کو کچھ چھوٹا سا خواب دکھائے کہ تو ہاں بس یہ ٹھیک ہے اس لیے ہمارا جو فائدہ ہے وہ تو انہی کی وجہ سے چل رہا ہے یہ بات صحیح ہے ہاں مرد یہ تو کنجوس ہوتے ہیں ویسے عورتوں کی یہ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں مطلب اپنی ساس پہ
یہ کوئی تویز کرنا، ساس آتی ہے بہو پہ تویز کرتی ہے. اصل میں انہوں نے یہ مسائل خود پیدا کیے ہوئے ہیں. ویسے بینش یہ بات صحیح بھی ہے. ویسے اگر آپ دیکھیں نا ذرا تھوڑے سے ہمارے جو سبربن ایریاز ہیں یا اگر تھوڑا اور بھی آپ چلے جائیں رورل ایریاز کی طرف، وہاں چیز یہ بہت زیادہ ہے. وائی؟ ایسا ہی ہے. اچھا پتہ ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، ہم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں، ہم لوگ چیزوں کو ہینڈل نہیں کرتے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وی کین ناٹ ہینڈل اٹ، ہم اس کو ہینڈ اوور کر دیں کسی بابا یا کسی اور ان کی طرف کر دیں تاکہ وہ ہمارا کام یوں کر سکیں. آپ کا میرے خیال سے یا تو ایمان کمزور ہو گیا ہے قرآن پاک کو لے کے اور اس کی ہدایات کو لے کے، تبھی ہم لوگ اس طرح کی بابا کی طرف موو کر جاتے ہیں. بابا یہ نا ایک بات ہے، انہوں نے شادی نہیں کی، اگر یہ ہماری زوجہ بن جائے تو ہم بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں. ایکسکیوز می، یہ میری مہمان ہیں، پیسے بہت کما سکتے یہ میری مہمان ہیں. تو میں نے کون سکتا آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں، مطلب میں نے ایک سجیشن. جی بینش، اچھا آپ جاری رکھیں ان کی بےزتی، مطلب ان کے بارے میں بات کریں. تو اس طرح کے مطلب ہم لوگ ان کی طرف نکل جاتے ہیں تو وہ ہمیں مزید نقصان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز ہم نے خود ہینڈل کرنی ہوتی ہے اپنے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی انسان پہ اپنا وہ رکھے گا، کیا اسے کہتے ہیں، ایمان رکھے گا، اللہ معاف کرے گا. اور جب وہ انسان پہ ایمان رکھے گا تو وہاں سے تو دھوکہ ہی کھائے گا. تو اللہ سے ایمان بابا ایک مہینے تک آرام دے دیں گے، شفا کے لیے کچھ دے دیں گے، پانی شانی ہے کچھ بھی اس طرح. ایک مہینے کے بعد ہم صرف پھر وہی امام بابا دیتے ہیں، کشتہ دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. اور وہی امام ایک منتھ کے بعد بابا کے دروازے پہ آئے گی بابا کو آپ کو کشتہ دینے آپ حکیم ہیں یا آپ پیر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ظہیر بھائی دیکھیں، آپ اینیمیشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اینیمیٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں میں انسان ہوتا ہوں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے جو پیر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دو باتیں کہیں جو بڑی اوور آل سوسائٹی سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دور اندیش ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یعنی کیوں پیروں کی طرف جاتے ہیں، وہ عقیدہ اور وہ اپنی طرف ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے پروفیشنلی. ٹھیک ہے، کام چوری میں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے شارٹ کٹ ہو جائے، میں خود فیس نہ کروں اس چیز کو. ٹھیک ہے، ہم اس چیز سے بھاگتے رہتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ جب ہماری پرابلم ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ایفرٹ کریں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں شارٹ کٹ جو ہے وہ پیر صاحب میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ان کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے ایک اور بات کہی کہ وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے بارے میں، میرے بارے میں، لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتے. یہ ہم اوور آل بحیثیت قوم اپنے کام سے زیادہ جو ہے نا دوسروں کے کام میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے. میں اس میں اکثر مثال دیتا ہوں عبداللہ کی. وہ ایک نائی تھا، جب میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا تو آپ ہمیں سزا دیا کرتے تھے، فوجی کٹ کروایا کرتے تھے. آپ کو بڑا آدھا اسکول جو ہے وہ فوجی کٹ پہ ہوتا تھا اسمبلی میں. تو میں عبداللہ کے پاس جاتا تھا. عبداللہ کے پاس 2 بندے ہوتے تھے اور وہ ان پہ 3 گھنٹے لگا دیتا تھا، کیونکہ وہ ایک کٹ لگا کے نا پھر میری طرف آ جاتا تھا. کہتا کہ کل وہ بیٹنگ دیکھی ہے شاید، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے. پھر کٹ لگا، پھر کہتا وہ نواز شریف نے ایسے کیا. پھر ہر 2 کٹ کے بعد نا وہ گھوم پھر کے سیاست اور کرکٹ اور ٹریفک ساری چیزوں پہ وہ بات کرتا تھا اور وہ اس پہ بڑی زبردست بحث کرتا تھا. جو اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی نا وہ ہیئر کٹ تھی. وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، باقی ساری چیزیں وہ ٹھیک کرتا تھا. واقعی ہر بار وہ جب ہیئر کٹ کرتا تھا تو اس میں کوئی پرابلم ہوتی تھی. تو ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہماری سوسائٹی کا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے یہ اپنا کام کوئی ٹھیک نہیں کرتا، میری طرف باقیوں کے کام پہ نظر رکھتا ہے. اور بیٹھے آپ جرلو، یہ بھی اپنا کام کوئی نہیں کرتا. یہ باقیوں حسد لگ رہا ہے، کینہ، بغض. یہ میں آپ کی بات نہیں. جی ہمارے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم لوگوں کو دوسرے کو کاموں میں زندگی میں مداخلت کرنا پسند ہے. اس لیے ہم بحیثیت قوم ابھی وہ ترقی نہیں حاصل کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے مجھ جیسے لوگ اس معاشرے کو جو ہے صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جس گاڑی میں آئے ہیں، میں واک پہ آیا ہوں. نہیں جھوٹ مت بولے، تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے الحمدللہ. تو یہ آپ جیسے مطلب آپ دیکھیں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. میں نے خریدی نہیں ہے، مجھے میرے ہیں مرید ہیں، انہوں نے گفٹ دی ہے. یہ کون سا مطلب کون سا ایسا مرید ہے جس نے آپ کو اتنی خبردار جو میرے مریدوں کو یا میرے چیلوں کو آپ نے بیوقوف کہا، جل کے بھسم ہو جائیں گے آپ. چیلے تو ہم پشتوں میں بکری کو کہتے ہیں. چیلے مطلب آپ کے شاگرد ہیں؟
चेले जो होते हैं मेरे शागिर्द हैं, मेरी खिदमत करते हैं, मेरे लिए दिन रात दुआएं कर रहे होते हैं। और बस आपको दुआओं की जरूरत है इसका। देखिए दुआ हर एक को आपने खुद शादी की है? नहीं की, इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ किसी को। अभी तक नहीं की? मतलब आपके साथ शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है? टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला। अब लोगों की खिदमत करूँगा, मैं शादियाँ करता। सही बात है जी। नाज़रीन, एक तावीज़ इनको करना चाहिए अपने लिए ताकि इनकी शादी हो जाए। एक वक्फा, प्यारा सा वक्फा, वक्फे के बाद आएंगी जी बीनिश आएंगी और नेक्स्ट वक्फे के बाद ज़हीर आएंगे आपको वक्फे के बाद वेलकम करने के लिए। तो लेकिन आपको नहीं बाहर जाओ तुसी मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मतलब मुझे न करें, अल्लाह वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। पीर हूं मैं, जुर्लू पीर मेरा नाम है। अगर मैंने जुर्लू फेर दिया, मुझे अमर अच्छा लगा लेकिन आप अच्छे नहीं लगे, मैं कसम। अमर मुस्कुराता है और मैं जरा गुस्से अमर में। बड़ा प्यारा बच्चा है यार, माशाल्लाह। ओके जी, वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी। ओके जी, पाकिस्तान वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद टू K2 सहर। और जी उम्मीद है आपको शो पसंद आ रहा होगा और आप इंजॉय करोगे, बिकॉज टॉपिक ज़की ने ऐसा छेड़ दिया है कि मेरे ख्याल से वो मतलब वो डिस्कस करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली। तो ये जो आप माशाल्लाह की कर रहे हो तुसी, माशाल्लाह क्या कर रहे हैं आप? माशाल्लाह। ओ भाई वो प्रोग्राम अभी उन्होंने शुरू ही किया और एक चुप से ये खड़ी हो गई। नहीं बाबा, मैं दुआ बैठ जाती दूसरा हूँ। चुप मैं करूंगा तो क्या हो? ना करें ना, आप इधर आ जाएं वापस से। बैठ जाओ। उधर ना बैठे जी, उधर पीछे मैं इनके पास जरा बैठ पीछे से पुलिस आ रही है। खैर है। आप इस साइड पे बैठिए, ये खिड़की से पुलिस अंदर आ जाएगी। कौन सा परफ्यूम आप इस्तेमाल करती हैं? बाबा नहीं, मैं परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती। खुशबू बड़ी खुशबू अच्छी है। आ रही है। आपकी चेहरे पे इतनी फिटकार क्यों है? तो अवस्था ये फिटकार नहीं है, हैं? ये फिटकार नहीं है, नूर है। मुझे लगता है ये खवातीन से ऐसी बातें करते होंगे तारीफों वाली। नहीं, अभी वो जो आप बात कर रही थी वो वाकया जरा सुनाए, वो शादी वाला कि 18 दिन में। अच्छा हाँ, एक ऐसे इत्तेफाक हुआ किसी से मिलने का, तो उन्होंने बताया कि उनको वो बहुत परेशान थे शादी को लेके ना। खातून थी, तो मैंने कहा क्यों इतनी परेशान है? उसकी मेरा फौरन जल्दी जल्दी में रिश्ता ढूंढ रही थी उनसे। ठीक है। मैंने कहा क्या मतलब किस वजह से आप इतना जल्दी कर रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि हम किसी के पास गए थे तो उन्होंने हमें कहा कि बच्ची पे बंदिश है और अगर 18 दिन में बच्ची की शादी ना हुई तो बच्ची की शादी पूरी जिंदगी नहीं हो सकेगी। ये आइडिया मेरे ही था। लेकिन फिर भी आपकी उनसे नहीं हुई, पता है ना? नहीं, असल में उस लड़की ने मुझे कहा था कि मुझे ये लड़का पसंद है और मेरे माँ बाप इससे मेरी शादी नहीं करवाते, तो ऐसा कुछ करें कि ये इसी से मेरी शादी हो जाए, और कोई तो 18 दिन में तैयार होता नहीं। हाँ। तो बस मैंने क्या किया, जुर्लू फेर दिया। उनके माँ बाप को बुलाया, जुर्लू फेरा, दम पड़ा, उन्होंने उसके साथ शादी कर दी। अच्छा, आपने लड़का भेज दिया वहां पे? लड़का, मैंने कहा ये एक लड़का है, ये अच्छा है। और बीच में उस लड़की ने, क्योंकि उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। अच्छा, बाबा का मैरिज ब्यूरो भी तो था। अच्छा, आप भूल गए? मैं मैरिज जी, ब्यूरो नहीं एक और है, मशवरा खिदमत दूं, है। जी ज़हीर भाई, ये बिजनेस है ज़ाहिर ये है, तो नहीं, बिजनेस जो ये है, चाय लें। बिजनेसेस को आप जितना मॉडर्न तरीके से करेंगे बाबा पहले उतना- वेटर थे यहाँ। अच्छा, ओके। तो नहीं, उनको दिए, मैं समझा मुझे चाय दे रहे हैं, खुद बिस्किट ले लिए, वहाँ बैठ गया। मैं दे देता हूँ नहीं आपको नहीं चाय। नहीं, ये ले मैं दे देता हूँ। मैं बाबा के हाथ की पीना चाह रहा था कि शायद नसीब बदल जाए। तो खुद अपने लिए बिस्कुट उठा रहे। अच्छा जी। तो बिजनेसेस जो है वो जो बिजनेसेस डिजिटल होंगे वो कामयाब होंगे। डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं। फाइवर के नाम से काफ़ी सारे हैं, लेकिन फाइवर काफ़ी पॉपुलर है। उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा, उस पे पीर साहब भी आ चुके हैं, और एक नहीं हज़ारों पीर हैं। ये भी है बीच में शायद इन्होंने स्टार्ट किया हो। अच्छा, तो मैंने उसमें देखा था एक पीर को, आई थिंक उसने $2.5 लाख कमाए थे उस पे। ये तकरीबन पाकिस्तानी कोई 5.5-6 करोड़ रुपए बनते ये हैं। कौन है पीर? और वो क्या करते हैं कि, और वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे हर मजहब में से ऐसे पीर जो होते हैं वो हर जगह होते हैं दुनिया में। तो वो कहते हैं कि आई विल मेक अ विश फॉर यू, ठीक है, $5 से लेके $50, $150, और वो कहते हैं जी अच्छा मैं इस पहाड़ के करीब हूँ, तो अगर आप कहते हैं तो उसकी छत चोटी पे जाके मैं वहाँ जाके, या किसी बिल्डिंग की छत पे जाके मैं वहाँ बैठ के आपके लिए, और या समंदर के किनारे आई विल मेक अ विश फॉर यू। और लोग पे करते हैं $50, 100, 150, कुछ टिप भी दे देते हैं एक्स्ट्रा।
اچھا بھائی آپ جہاں پہ بھی کہیں گے میں جہاں آپ کے لیے جا کے وہاں پہ وش کروں گا. ٹکٹ بھجوا دی سر. 500 روپے 410-2251 یہ میرا نمبر ہے جی. 051-410-2251. آپ جہاں کہیں گے میں پشاور موڑ پہ جا کے بیٹھ کے آپ کے لیے وش کر سکتا ہوں. میں جا کے G64 پہ بیٹھ کے آپ کے لیے وش کر سکتا ہوں. میں پارلیمنٹ سے یاد آیا, میں نے ایک دفعہ پارلیمنٹ کی چھت سے چھلانگ بھی لگائی تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے وزیر میرے مرید ہیں اس جھرلو بابا کے, اور جس کو بھی میں نے چف کیا, دم پڑا, اس کو میں نے نسخہ دیا. ماشاءاللہ وزارت کے شاندار عہدے پہ اور خوب لوگوں کو لوٹ رہا ہے. واہ واہ بابا جی واہ. میں کہتا ہوں بابا جی تسی مطلب اتنے بڑے پیر ہو آپ, ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں آپ نے لوگوں کو کدھر گیا ہے بابا جی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ابھی سے اتنے کمزور ہو گئے. اصل میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک دفعہ ایک وزیر سے میرا چیلنج ہوا, اس نے کہا کہ میں وزیر بننا چاہتا ہوں. اچھا تو میں نے غلطی سے کہا کہ میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کود جاؤں گا اگر تو وزیر نہ بنا. اس کمینے نے مجھے کہا کود جا, اور شرمندگی کے باعث مجھے کودنا پڑا. آج تک میری کمر یوں ہوئی ہے. یار یہ بہت بری بات ہے. ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اللہ کی ذات پہ یقین ایمان پختہ ہونا چاہیے. اور ایسے نہیں, چائے نہیں ہے آپ کے لیے, تسی چائے پیے تو پھر جلو, ٹھیک ہے نا. اچھا بنش مجھے اور آپ سے یہی آپ یہ بسکٹ بھی لے جائیں, یہی منافع ہے آپ کا یہاں سے. آپ کا یہی منافع ہے یہاں سے. صحیح کہہ رہے ہیں. پیسے تو آپ نے دینے نہیں ہیں. اگر میں نے فار ایگزامپل ایک اگر میں نے ایک اینیمیشن بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے آپ نے کہا تھا ڈرائنگ بنانی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مکی ماؤس کے دور سے لے کر ابھی تک یہی ہوتا آ رہا ہے. اچھا میں مکی ماؤس جس دور میں بنا تھا نا, وہ دنیا کی تقریباً سب سے مشکل ترین دور تھا. ڈیزنی کے 7-8 ایسے لوگ ہیں جن کو بابے کہتے ہیں, جن کو گرو مانا جاتا ہے. انہوں نے جو پرنسپلز ڈیفائن کی اینیمیشن کی جو چیزیں, ان میں سے کسی نے ایڈیشن نہیں کی. دے ہیو کمپلیٹڈ دیٹ ہول ورلڈ کہ یہ آپ کریں گے تو اینیمیشن ریئلسٹک نظر آئے گی, کارٹونش نظر آئے گی, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ سارے پرنسپلز ڈیفائن کیے اینیمیشن کے, وہ کس طرح بناتے تھے. اب تو بڑا آسان ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ڈیجیٹل ورلڈ میں بناتا ہوں تو میں اپنے سافٹ ویئر میں کیریکٹر کا ہاتھ ادھر رکھوں گا. ایک کال ہے, سوری جی. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام بابا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کے لیے کال ہے. کیا ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جناب بات کر رہا ہوں سیدپور گاؤں سے. اچھا اسلام آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ جو بابا صاحب ہے, یہ میرے خیال ہے مجھے صحیح نہیں لگ رہی. یہ کوئی نہیں جی, کیوں میں کوئی ڈنگا ہوا جی, میرے کو پر نکل آئے نے. دکان سے پر نہیں نکلے بابا جی, ویسے میں دکان دیکھ رہا ہوں. تو سن کوئی مسئلہ ہے تو میں دسو, انشاءاللہ فکر نہ کرو, اس طرح ٹھیک ہو سی. جرلو میرا نہیں نام بابا جی, دکان کوئی صحیح نہیں ہو. دکان کے مسئلہ دکان صحیح کہ نہیں, میرے پیچھے پولیس لگی ہے یا میں جیل وچ ہو کے آیا, کیا مطلب ہے؟ تو سن صحیح نہیں ہے. مطلب میں تو سن فلاح ہستے کام کرنا, نیکی ہستے کام کرنا, میں صحیح نہیں ہے تے تسی ٹھیک ہو جو میں غلط آختے ہو. آرام سے نہ غلط نہ آسنا, غلط نہ آسنا. جلے کی کرو, بہ کے گل کرو نا. ہاں بہ کے گل کرو. نہیں بہ کے تسی میں آپ آختے ہو کہ کھلنے کی کوشش کرنا. پھر میں نہیں جی نہیں بابا جی, تساں بات اللہ اللہ کرو, نماز پڑھیا کرو. نماز تے پڑھنا نہ تہیں تے لوگاں تے جھرلو پھرنا. میں سنائیں جی, نماز چلو نہ سنائیں. کریا کرو. چلو پھرنے والا بابے جڑے ہونے نا, وہ صحیح نہیں ہونے. تبارک اللہ جی سنائیں. چلے نہ کے مطلب ایسی کے کرنے ہیں, ایسی لوگوں نے سر پھاڑنے ہیں. مطلب ایسے. اچھا آپ ایسے یہ جو جعلی, آپ کی بات نہیں, جعلی ماں نہ آخو, جو جعلی پیر ہوتے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جعلی پیر. ماشاءاللہ. جعلی پیر جو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جعلی پیر جو ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا کیونکہ بابا جی ناراض ہو جائیں گے, اچھا نہیں لگتا. نہ جعلی ہے نا, ان کے بارے میں آپ کہیں, میں تو نہیں ہوں. ہاں جو جعلی پیر ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جعلی پیر جو ہوتے ہیں نا سر, جعلی پیر ہوتے ہیں نا جناب, وہ بالکل ہی فراڈی ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں. بابا جی بہت اچھے من لگ رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے, تھینک یو سو مچ جی. اور یہ اویئرنیس ہمیں چاہیے.
یہ جو آپ اویئر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست ہے. میری بات سنیں, آپ ان کو بار بار جعلی پیر کر کے اشارہ ادھر میری طرف کر رہے تھے, یہ کیوں؟ نہیں یہ ادھر پیچھے جو نہ کریں سیٹلائٹ ٹاؤن نہیں ہے, سیٹلائٹ ٹاؤن, میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا, میری وہاں پہ پہنچ- ایک بندہ ہے, اب اس طرف تو اشارہ نہیں کر سکتا نا, نہیں ظاہری بات ہے میں نے اسی طرف اشارہ کرنا ہے. کام تو نہیں ڈھونڈنا. جی اچھا سوری آپ بات کر رہے, ہاں ڈزنی کی بات کر رہے. تو اس وقت سے انہوں نے وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے سارے اصول بنا لیے تھے. اس وجہ سے آج بھی آپ ڈزنی کی کوئی اینیمیشن دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کیریکٹر کے اندر ایک پرسنالٹی نظر آئے گی جو کہ ہمارے اس میں مسنگ ہوتی ہے کسی طرح سے, وہ پرنسپل سارے. میکی ماؤس امریکنز کے لیے اتنا معتبر کیریکٹر ہے, حالانکہ ہمارے لیے وہ اٹس جسٹ اے میکی ماؤس, کہ یوزولی دنیا میں کاپی رائٹ کے لاز جو ہیں وہ 40 ایئرس کے ہوتے تھے اراؤنڈ, کہ 40 سال بعد اس چیز کی کاپی رائٹ ختم ہو جاتی ہے. چاہے آپ نے بک لکھی ہو, انہوں نے اس کے لیے اسپیشل لا میں امینڈمنٹ کی جب میکی ماؤس کے 40 سال پورے ہوئے, کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کے کاپی رائٹ ختم ہو جائے. اچھا یس, تو اتنا وہ اس کو اینیمیشن اور اس انڈسٹری کو, اور وہ اتنا مشکل کام ہے کہ ان لے مینس ٹرم اگر میں آپ کو بیسک ورڈز میں سمجھاؤں, جب ہم اینیمیشن بناتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے اندر 24 پکچرز ہوتی ہیں. بیسیکلی جو ویڈیوز پلے ہوتے ہیں, آپ موویز 25 frames 25 frames کچھ میں 30 فریمز بھی یوز ہوتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے میرا ہاتھ یہاں سے یہاں موو ہونا ہوتا ہے, تو پکچر 1 2 3 4 5 6 7 اپ ٹو 25 پکچرز, ٹھیک ہے. تو میرا ہاتھ جب آپ سیکوینس میں ایک سیکنڈ میں وہ ساری پکچرز کوئکلی چینج کریں گے تو آپ کی نظروں کو وہ ایک اینیمیشن لگتی ہے, وہ بڑا سموتھ لگتا ہے. جتنے زیادہ پکچرز ہوں گی اتنی سموتھ اینیمیشن. آپ میکی ماؤس کو دیکھیں تو اگر وہ لیٹ سے 1 منٹ ہے تو 24 ملٹیپلائی بائی 60 اتنے آپ کے جو ہے اس میں فریمز بنتے, اتنی پکچرز وہ بناتے تھے 1 منٹ کو اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنا مشکل کام تھا اس زمانے میں. آج کل تو ڈیجیٹل ہے, آج کل میرے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. میں فار ایگزامپل ہاتھ اپنے سافٹ ویئر کے اندر میں پہلے ہاتھ یہاں رکھوں 0 سیکنڈ میں, اور 1 سیکنڈ میں اس کو یہاں لے کے جاؤں. میں اسے کہوں کہ جی 1 سیکنڈ میں ہاتھ کو یہاں سے یہاں لے کے جاؤ, وہ کمپیوٹر خود کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہے, بنا کے دے دیتا ہے. لیکن اس زمانے میں ان کو ایک پکچر بنانا پڑتی تھی جس کو وہ ہینڈ ڈرون اینیمیشن ضرور کہتے تھے. تو بہت کمپلیکس کام ہے. واو زبردست. اچھا سوری آپ کا تو پتہ ہے, آپ سے میں نے پوچھا نہیں سوری اسٹارٹ میں, کتنا عرصہ ہو گیا آر جے؟ 7 سال ہو گئے. ان 7 سالوں میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو لائیو کہ آپ ابھی تک نہ بھولی ہو؟ وہ تو بہت ہے, مطلب وہی کالرز کے ساتھ ہی ہوئے, اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسٹوڈیوز کی لائٹ چلی جاتی تھی, کمپیوٹر بند ہو جاتے تھے, اور پھر آپ کو ایکسکیوز می, کی ہے میں ذرا ان کو تعویذ دے دوں. اچھا بابا کس کا شادی کا تو نہیں, شادی آپ کی جلدی ہو جائے گی. ٹھیک. اور ان کو کس چیز کی تعویذ دے رہے ہیں؟ لیکن وہ ان جو آپ کو نے میں نے اسٹیمیٹ کہا لگایا اپنا ہوا کام تھا, جاری رکھیں, سٹاپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے یہ اس میں کیا ہے؟ یہ ہے بس. کال لیتے جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جی ویسے تو منصر تھا, لیکن اس وقت پنڈی تو گل کر رہے ہیں سلیم سرور. سلیم بھائی ویلکم ٹو دا شو جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ I am the regular viewer of K2 since long. ماشاءاللہ. بابا جی جو ہیں اے مجھے کوئی پکے بابا نہیں لگتے, جیری ٹائپ لگتے نا. چلو میں نا تم جان چاہ کرنا کیا لے پترا بالے, میں تو کو نثار پارک بھی تعویذ دیتا سب پول گیا مڑی گالو. ہاں نا نثار باغ میں تعویذ دیتا تھا, لیکن اس تعویذ میں تو الٹا اثر ہوا ہے بابا جی. تو کپٹھا کم کیتا اسی نے تو کو میں آگا ایسا ترائے واری پانیاں میں پار کے کھول کے پینے. سارے آپ نالو سمجھ دیا اسی پٹھے کام نہ کر دے بابا جی. پٹھے تو مڑے کول فرقی آیا سے تو دا خیال سے کہ زمین میں اپنے نہ کرنی ہے, پہنا دی جڑی جائیداد ہوتے قبضہ کرنا ہے. مطلب یہی تے ایسا لوگوں تے کم رہ کے میرے کول اور کس کام دے, میرے کاروبار کس تے چل رہا ہے, انہی چیزیں تے چل رہا ہے. پہنا دے اپنا, انہوں نے حقوق کھانا, انہوں نے قبضہ کرنا. یہ اب آیا ہے نا بابا بات. جی بڑا ایک مسئلے کا حل کر چھوڑ ہوتے ہیں. کڑا مسئلہ شادی نہیں ہوئی تھی نہ شادی ہوئی ہے. ہاں دوئی کر سو. مسئلہ یہ ہے کہ نہ شادی ہوئی کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ یاد نہیں ہوتی تو وہ یاد کرا چھوڑو. اللہ اتنا ماں کو یاد ہوتی تو میں تھے بیٹھے تھا. مجھے یاد نہیں رہتی.
تو یاد پڑھو نا, پڑھو ذرا دل لا کے. جس ٹائم بچے آسو بے بیمار دی آندی ایسی ڈنڈا پکڑ پکڑ کے کی نہیں یاد کر دے آسو. ہن میں تو سب کو یاد کراواں. جلو اپنا ادھر جلو مولوی صاحب کو. اچھا میں پیر ہاں. بڑی مہربانی جی, آپ سوری, بڑی مہربانی جی. جیلی پیرا دی نشانی ہوتی ہے, فوراً اگر ناراض ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, ان کے پاس سلیم بھائی حل نہیں ہوتا نا, تو یہ پھر غصہ کرتے ہیں, نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میرے کامل تمہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے, بزم کر بسم کر دیں گے. بڑے اچھے فنکار ہیں تے اے ملک صاحب نال پروگرام کر دیا سے تے فنکار جعلی پیر ہوتا ہی پیر کو بڑا فنکار کوئی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ جی. اچھا واقعہ جی. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر نا آپ کے لسنرس کو نہیں پتا ہوتا, وہ ہمیں نہیں دیکھا نہیں ہوتا پہلے سے. اب ایسا ہو گیا نا کہ ہم نے لائیو شو اسٹارٹ کرنی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جسٹ ریڈیو پہ کی اور چلے جاتے تھے ہم لوگ نا. اچھا اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ لسنرز آ جاتے تھے اسٹوڈیو سے باہر ملنے کے لیے, فینس آپ کے. اچھا. اور جب وہ ایک بندے کے تھرو اپروچ نہیں کر پاتے تھے تو وہ گھوم کے آتے تھے آپ کو اپروچ کرنے کے لیے. تو وہ ایک دو دفعہ اس طرح ہوا کہ میں اسٹوڈیوز میں شو کر رہی ہوتی تھی اور وہ کسی بھی طریقے سے نا اپنے سورس کر کے اندر آ جاتے تھے اس کے. اور بڑا اس ٹائم آپ وہ عجیب ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے ایک بندہ آگے اسٹوڈیوز کے اندر. میں اس کو کہہ بھی رہی تھی, مجھے بھی یاد ہے ایک لسنر تھے میرے فین, تو وہ آ کے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, میں شو کر رہی ہوں, آئی ایم آن مائک, آئی ڈونٹ نو کس طرح سے وہ اندر آ گئے. بہت پرانی بات ہے, دروازے سے ہی آئے ہوں گے ظاہر ہے. آپ کو آپ کی طرح کے لگ رہے تھے. نہیں میں تو اکثر اوپر سے آیا. اچھا چوکیدار کا مجھے کام وہ کیا ہے, اوپر سے انہیں کو آئے. پیسے دیے ہوں گے. اچھا تو آگے ساتھ بیٹھ گئے اور میں ان سے کہہ بھی رہی ہوں کہ آپ باہر جائیں. اب ایک طرف سے میں لائیو بھی ہوں, لائیو ہونے کے بعد بریک میں نے ان سے کہا آپ باہر جائیں تو آئی ہیو ٹو گو آن ایئر نا. کسی کوئی بات نہیں, میں ادھر ہی بیٹھا ہوا اور وہ ادھر میرے ساتھ بیٹھے رہے. اور پھر اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے جب میں نے شو ختم کیا پھر میں نے صاحب کو سمجھایا کہ صاحب ایسے نہیں کیا کرتے, اور وہ اچھی خاصی طبیعت صاف ہو گئی ان کی. اس کے بعد پتہ نہیں شاید انہوں نے سننا بھی چھوڑ دیا ہوگا, مجھے ایسا لگتا ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو چلیے ایک سائڈ فینس وغیرہ کی بات ہوگی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس طرح سچویشن ایسی ہو جاتی ہے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے کہ لائٹ چلی گئی, کمپیوٹرز آپ کے آف ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس کچھ obviously ہمارے پاس اسکرپٹ تو ہوتی نہیں ہے. یہ ایک بڑا میرے خیال سے سب لوگ یہ سوچتے ہیں, بڑا غلط ہمارا وہ ہے کہ ہم لوگ جو پروگرام ہے ہمارا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا. ہم نے خود جانا اپنے ذہن میں جو بات ہے, وہی کہہ رہے تھے نا آپ شروع میں الہام جو بھی آ رہا ہے نا آپ نے وہ بولنا ہوتا ہے, جیسے اب کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. جب آپ کے پاس سوچیں آپ کے پاس جب کمپیوٹرز وغیرہ بھی نہ ہو, کوئی بندہ بھی نہ ہو آپ کے سامنے, آپ کے ساتھ تو ابھی میں اور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. بالکل, بجلی نہیں ہوتی, بجلی کو مت دیکھیں, پہلی دفعہ صحیح بات, اسکرپٹ کو مت دیکھیں. یہ جب سے آئے ہیں اس دنیا میں انہوں نے پہلی دفعہ صحیح بات کی ہے ماشاءاللہ. تو بس وہ اس طرح کی سچویشن بھی جو ہے مجھے یاد ایک دفعہ میرے ساتھ ہو گئی تھی, اور وہ جس طرح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ڈو شو وداؤٹ میوزک بھی نہیں ہوتا اس ٹائم پہ. پھر آپ کے پاس جب آپ کے ساتھ اس طرح کی کچھ اکثر ٹیکنیکل فالٹس ہو جاتے ہیں, تو ایک بار میرے ساتھ ہو گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اب اتنی پریکٹس بھی ہو گئی ہے کہ اب آرام سے اسموتھلی جو ہے وہ نکل جاتی ہیں چیزیں. اچھا ظہیر, آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, ناٹ بینگ این آر جے, بینگ این اینیمیٹر, گرافک ڈیزائنر, کہ آپ نے کچھ ایسا بنایا ہو جو ورلڈ وائڈ لوگوں نے نوٹس چائے ٹھنڈی ہو گئی, تو میں کیا کروں, ٹھنڈی ہو گئی گرم منگوائے. جاؤ باہر, ادھر کینٹین ہے ادھر سے پی لیں. اچھا جی, تو ایسے کوئی جو بہت پاپولر ہوا ہو؟ پاپولر کچھ چیزیں تھی. میری ایک شارٹ فلم تھی بڑا بھائی چھوٹا بھائی, میں نے 2006 میں اسٹوڈنٹ لائف میں بنائی تھی, اور اس میں کانسیپٹ یہ دیا تھا. وہاں سے بائی دا وے کافی پاپولیرٹی ملی اور مجھے بڑا شوق ہوا موویز اور ان چیزوں کا میں کام کرنے کا. میں خود اسکرپٹ بھی لکھتا ہوں, پھر ڈائریکشن بھی خود ہوتی ہے, ایکٹرز کی کمی ہو تو خود ایکٹ بھی کر کے پھر اس کو ایڈٹ بھی کر کے تو بہت زیادہ وہ پاپولر ہوئی. اور وہ تھی کہ اگر 1970s میں جس یونیورسٹی میں تھا, اگر 1970s میں یہ یونیورسٹی ہوتی اور اس میں اسٹوڈنٹ ہوتے اور فلم یہاں پہ بنی ہوتی تو وہ کیسے ہوتا, ٹیچر کیسے ہوتے, اور وہ پورا انوائرمنٹ, اور وہ ہیومرس تھی. تو پرانی موویز کی پیروڈی اور وہ کرنا. میں نے ایک پشتوں میں ایک اینیمیشن بنائی تھی قصہ دا BRT, وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی. اس کے پتہ نہیں کتنے ملین ویوز اس کے تھے. اس وقت پشاور BRT جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ, تو اس پہ بنائی ہوئی تھی, تو وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی. پھر کرونا میں
میں نے دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں جی بہت بالکل، آپ نے زیادہ مجھے سینڈ بھی کیے جی تھے تو وہ پھر میں نے ایک وہ بنائی تھی اس پہ. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی رہتی ہیں. اور اگر آپ نے ملینز میں ویوز لینے ہیں تو آپ مجھ پہ فلم بنائیں اور مجھے بیچ میں کاسٹ کریں جرلو بابا. ویسے اس نے بلین میں ویوز لیے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ٹک ٹاک پہ ان کو؟ اچھا یہ وہ ہے؟ یہ وہی ہیں. اوہ اس کے بعد میں نے ٹک ٹاک ان انسٹال کر دی. ہاں میں نے تو بس میں نے بھی میں نے کہا جب ایسے لوگ مطلب ایسے فراڈیا لوگ آ رہے ہیں تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا سر، تو اشارہ تو آپ ادھر کریں نا. نہیں اب رحمت کی طرف کر دیں، رحمت کی طرف میں کر دیں، شہباز کی طرف کر دیں. میں سیدھا بندہ ہوں میری تو میں تو ایسے ہی کروں گا نا. میں پھر ادھر چلا جاتا ہوں. آپ بیٹھے رہے. مختار شارٹ فلم کے لیے آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ جج تھے یس بالکل. آئی ایم سائنسز میں شارٹ فلم فاسٹ میں تھی، فاسٹ ایک سوری فاسٹ میں یس فاسٹ یونیورسٹی میں شارٹ فلمز کی ایک وہ ہو رہے تھے، مقابلہ ہو رہا تھا جس میں ہم دونوں ججز تھے. اور وہاں پہ بہت لڑکوں نے اور لڑکیوں نے بڑی پیاری پیاری شارٹ فلمز بنائی تھی. وہاں پہ شارٹ فلم کے لیے سب سے جو پہلا سٹیپ ہے آپ کے خیال میں وہ کیا ہونا چاہیے؟ کانسیپٹ کہ آپ کس موضوع پہ بنانا چاہتے ہیں. شارٹ فلم میں نے بہت ساری فلمز بنائی ہیں. شارٹ فلم اگر ہم شروع کریں تو جو فیچر فلم ہوتی ہے فل لینتھ 2-3 گھنٹے کی، وہ ان ٹرمز آف ریسورسز مشکل ہوتی ہے کہ اس کے لیے ٹائم، ایکوپمنٹ اور ایکٹرز اور وہ چاہیے ہوتے ہیں. باقی اس میں کمپلیکسٹی نسبتاً کم ہوتی ہے. جتنا آپ شارٹ کرتے جاتے ہیں اس سے اگر آپ 10 منٹ کی فلم پہ آتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی کمپلیکس ہوتی ہے. جب آپ 1.5، 2 یا 3 منٹ کی فلم پہ آتے ہیں وہ اور کمپلیکس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ایڈز پہ آپ آتے ہیں جہاں پہ آپ نے 1 منٹ کے اندر اپنا پورا کانسیپٹ بیچنا ہے وہ اور مشکل ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے کہ آپ 3 منٹ یا 5 منٹ یا 1 منٹ کے اندر آپ کیسے میسج جو ہے وہ کنوے کریں گے. اور پھر اس میں فردر اگر آپ کو کریٹیویٹی چاہیے کہ آپ کچھ بولے بغیر وہ چیز کنوے کر سکیں یا وہ لوگ فوراً سمجھیں وہ اچھا اس کا یہ مطلب تھا، تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا جو میں نے ایک تمہید باندھی کہ اسمائل، ٹھیک ہے نا، تو ایک دفعہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اسمائل پہ ایک شارٹ فلم ایسے بناؤں جس میں کوئی کچھ نہ کہے، صرف اسمائل کرے. بالکل. اور خیر وہ شارٹ فلم میں نے کسی کو دکھائی نہیں ہے ابھی کیونکہ وہ ابھی بن رہی ہے 10 سال آپ نے بات کر لی سمجھے، 10 سال سے بن رہی ہے. 10 سال سے یہ کون بنا رہا ہے؟ میں خود بنا رہا ہوں. میں اس میں لوگوں کی اسمائلز لے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں کروڑوں لوگ جمع ہوں، ابھی لاکھوں بھی نہیں ہوئے. اور اس کو پھر میں اتنا فاسٹ دکھاؤں کہ سب کی اسمائل ایک جیسی ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں نا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، صرف پیر کی نیلی اسمائل میں نے، کیونکہ ان کے منہ پہ اسمائل نہیں ہوتی. بالکل. میں تو صبح سے آ رہا ہوں مسکراتا جا رہا ہوں. دیکھیں جو صحیح لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والے لوگ، وہ اپنے آپ کو دکھاتے نہیں ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ میں اللہ والا نہیں ہوں؟ میں نے آپ کو دکھایا تو میں نے تو صرف اپنا نام بتایا جرلو بابا. آپ آئے کیوں ہیں مجھے یہ بتائیں؟ آپ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں کالے سائے منڈلا رہے تھے آپ کی چھت کے اوپر، وہ تو میں جب باہر سے نظر آیا تو بلیک میں ہورائزن لگا ہوا ہے. اچھا پاگل انسان، سوری بابا جی، وہ کالے سائڈ ہی بلیک ہورائزن ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کالا کپڑا ہے یہ. لیکن باہر سے تو کالے بہو نظر آ رہے ہیں. ہاں تو وہ آپ کی آنکھوں کی، آپ کو اندر چھوڑا کس نے؟ ایک تو وہی جھانکنا نہیں ہوتا دوسروں کے گھروں میں، آپ جھانک کیوں رہے ویری ہیں؟ ٹرو. یہ ہماری جھانکتا نہیں ہوں. یہ ہمارا نیشنل گیم ہے. ہاں جی. یہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، لوگوں کے کاموں میں کام رکھنا. بینش نے آج کیوں ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ بینش کی لپسٹک آج کیوں تیز ہے؟ اور آپ کو پتہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تام جھانک کب سے شروع ہوئی؟ یہ کب سے شروع ہوئی؟ جب سے یہ گانا آیا تھا. کھڑالا. کھڑکی سے دروازوں سے چلمن سے چوباروں سے دیکھا نہ کرو ہم کو، دیکھا نہ کرو جی، دیکھا نہ کرو ہم کو، دیکھا نہ کرو. اس وقت سے یہ اسٹارٹ. کیسے چیف بابا ہے یار؟ چیف بابا یہ کون سے گانے گا رہا ہے بھائی؟ یہ کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو. نہیں، وہ ان کی بات کا میں نے کیپٹن جواب. صاحب یہ کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہم اتنے بے وفا نہیں ہیں اس محبت کی قسم. اللہ. آہا
गफ्फार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। ओए गफार भाई, वेलकम टू द शो। गफार भाई, बाबरा किधर है? वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबरा आई हुई है? आपका प्रोग्राम बेहतरीन है, हम माशाल्लाह। बड़े सुकून से बड़े गौर से देखते हैं, हम जहाँ बैठ जाते हैं सुकून तारी हो जाता बड़ा है। आपसे प्यार करते हैं। वो तो मुझे पता है, बाबरा आई हुई है। अब रशीद, बाबरा कल आएगी, आज नहीं आई। तो प्रोड्यूसर साहब की बड़ी मेहरबानी, हम बड़ी दुआएं देती हैं जिसने कॉल आगे दे दी। हम आए, कल आए, भी आए। पागल हो गए, आज भी पागल हो गए, सुबह के पागल ही पागल होते जा रहे हैं। हाय 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 हाय, ये तो हमारी बातों का सहर है जो आप पे तारी है। हाँ जी, केटू तो हमारी जान है। केटू आपकी जान है और हमारी हाँ जी। पहचान है। बेशक। अच्छा, ऐसे करें कि बाबरा बहन को कहें कि जकी भाई के लिए स्पेशल दुआ करनी है। हाँ जी, आपसे आपकी बात भी करा दूं उनसे। दुआ मैं मेरी करूंगा। बात भी कराएं, क्योंकि काले साए मंडला रहे हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं जिनकी वजह से ये माहौल कुछ ज्यादा ही माशाल्लाह। वो हो हाँ चुका है। जी, क्या उसे कहें? ये अच्छा पीर हो गया। साहब बड़ी पहुंची हस्ती है, बड़े अच्छे हैं, देख, इनके बड़े काबिल ने ये। मैं आपको तो पता है मैं भावलपुर आता रहता हूँ, कितना रश होता है मेरे हाँ पास। जी। ये नहीं हाँ जी। समझते, ये जो इंसान बैठा हुआ है ना, ये मेरी कदर नहीं, कीमत नहीं इसमें बहुत रश होता है, मुझे पता है। लेकिन आपके पास से मरीजों का मेला लग जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, सुने कुछ कितने मरीज सीखें, आपके मैंने पास देखे होते हुए हैं। हैं। सीखें। हाँ जी, सारे बंदे इसके पीछे होते हैं, ये आगे होते हैं, सबका हाँ कर्ज जी, देना हाँ होता है इनको। ऐसे ऐसे जगहों से कर्ज लिए हुए इन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये भी किसी किसी का काम है। थैंक यू सो भाई, मच। मैं आपका प्रोग्राम रात को भी देखता हूँ, सुबह को भी देखता हूँ। अच्छा, यानी मैं ना आऊं फिर? हाँ नहीं, आप क्यों ना हूँ, आप तो बहुत बड़े अच्छे हैं। और जी अंदर आई गफार भाई, जिंदा है। अब आपको अल्लाह बहुत खुशियां दे। थैंक यू सो मच, लव यू। आप पहली बार बहावलपुर गए और आपके पीछे लोग पड़ गए, हालांकि बहावलपुर के लोग ऐसे नहीं हैं, कैसी बात। लेकिन आप कर्ज हर जगह लिए हुए आपने। ओ कर्ज ये नहीं कर्ज लेना लिया, छोड़ दें, कर्ज नहीं लिया ये टोपी था, ऐसे रखें। दाढ़ी ले और ओके जी, थैंक यू सो मच नाजरीन। इस बाबा का स्पेशली, बाबा तुसी जाओ, किधर? वो आपकी गाड़ी इंतजार करी, ड्राइवर ने 2 बार कॉल की मैंने है। इनके साथ काम है मेरा, अच्छा। दिनेश के साथ। जाते जाते क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, बीइंग एन एनिमेटर, बीइंग अ टीचर, क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स को मैं डिजिटल ड्रग्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। बेसिकली दिस इज़ माई टर्मिनोलॉजी, आई यूज़ इट। और आजकल के पेरेंट्स इस पे बहुत ज़्यादा ये सिर्फ बच्चों में नहीं है बल्कि मैंने रिटायर्ड लोगों में बहुत ज़्यादा देखा है। दैट्स व्हाट्सएप और मोबाइल, ऑल दीज थिंग्स आर डिजिटल ड्रग्स। आई डोंट नो कि कितना टाइम है, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स बिकॉज मैं ख़ुद एक क्रिएटर हूँ और मैं अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से रोकता हूँ, गेम्स वगैरह बनाने में, क्योंकि ये ड्रग्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। पेरेंट्स में पर्टिकुलरली माओ में आजकल एक बीमारी आई हुई है कि वो तो सारा दिन खुद भी व्हाट्सएप पे लगी रहती हैं। आपने देखा होगा, आपको अगर कोई शख्स नज़र आए कि वो बैठा हुआ है और उसके पास मोबाइल नहीं है तो आपको वो एबनॉर्मल लगेगा कि वो क्यों बैठा हुआ है ऐसे। आप देख लें, कहीं भी आप जाएं, कोई मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठेगा। जब छोटी उम्र के बच्चे, मैं बिल्कुल बेसिक वर्ड्स में समझाऊंगा, मुझे वो टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। जब छोटी उम्र के बच्चे स्क्रीन पे कलर्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, जो कि पेरेंट्स जो है बेबी शार्क और वो चला देते हैं उनके लिए, ठीक है। अक्सर पेरेंट्स, माओ ने क्या किया होता है कि बच्चों को मोबाइल दे के वो खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को, ठीक है, और वो उसके थ्रू खा रहे होते हैं, उसके बगैर नहीं खाते। हाँ, उसमें मसला क्या होता है कि आपका जहन जो है, जब पिक्चर्स चेंज होती हैं, कलर्स चेंज होते हैं, 2 साल से पहले, हर एज के लिए अपनी एक लिमिट है स्क्रीन की, ठीक है। तो आपका जहन लेट्स से एक खास लिक्विड या फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जब आप बार बार वो बच्चे उसको देख रहे होते हैं तो वो ओवर प्रोड्यूस हो जाता है आपके ब्रेन में। उसका मसला क्या होता है, और ये आप सारे एग्री करेंगे और पेरेंट्स भी एग्री करेंगे। आजकल के पेरेंट्स जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि जी मैम, हम इसे कहते हैं बोर्ड की तरफ देखो, तो ये कभी इसको पिंच कर रहा होता है, कभी पेपर फाड़ रहा होता है, ये बोर्ड की तरफ नहीं देखता, ये बुक की तरफ। उसकी वजह ये होती है कि आपकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है। आप 30 सेकंड या 20 सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जहन
आदी होता है कॉन्स्टेंटली पिक्चर्स चेंज होने का, ठीक है। तो बच्चा जो है उसको ये एक फुल टर्म बीमारी लग जाती है सारी जिंदगी के लिए कि वो फोकस नहीं रहता। अच्छा, इसलिए आजकल ज्यादा बच्चे हाइपर हैं। एग्जैक्टली अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम कि जैसे मेरा बेटा है जो दूसरे नंबर पे है, उसका मसला ये होता है कि जब वो बात करता है तो वो ऐसे होके हाथ प्रेस करके ऐसे बात करता है, ठीक है। और वो कब करता है? जब वो प्ले स्टेशन या टीवी थोड़ा ज़्यादा कर देता है। जैसे कल ही फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, डिटॉक्सिकेशन टाइम शुरू हो जाता है कि नहीं अब नहीं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, वो हाइपर होना शुरू हो जाते हैं। जब आप बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं, इसका क्या नुकसान है? होता ये है कि आपके ब्रेन, आपके दिमाग और मैदे का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। जिन लोगों का दिमाग टेस्ट समझ नहीं आ रही होती, ठीक वैसे ही है, निगल रहे होते हैं, वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता आपका है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा क्योंकि ब्रेन जो है वो उस पे स्टिमुलेट फोकस है। नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो बता नहीं रहा होता आपको। क्योंकि वैसे जब आप खा रहे होते हैं आपका ब्रेन आपको टेस्ट भी बता रहा है, आपको बता रहा है कि आप फुल हो गए हैं, ठीक है। छोटी उम्र के बच्चे जब 8 साल तक ये फर्क नजर नहीं आता, ये मुझे एक डॉक्टर ने भी बताया था और इसमें मेरी रिसर्च थी। वो आप बच्चों को खिलाते हैं, वो खाते रहते हैं, जैसे ही वो 8 साल से ऊपर चले जाते हैं वो एकदम फैट ओबेसिटी आ जाती है उनमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। उसके बाद उनका ब्रेन ये नहीं बताता उनको कि आपका स्टमक जो है वो फुल हो गया। थैंक यू सो मच जहीर जी। क्या जाते जाते ये खूबसूरत सी बात, लेकिन मुस्कुराहट के हवाले से, मुस्कुराहट काफी किसी भी हवाले से बताइए। चलें। अच्छा, मैं इन्हीं की बात से मुझे मेरे जहन में एक बात आई कि आजकल हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जो हम लोग प्रेशराइज होकर कर रहे हैं। सही। या तो आपको आपके इर्द गिर्द के लोगों का प्रेशर है, सोसाइटी का या फैमिली का प्रेशर है। तो वर आई बिलीव कि जब जो चीज़ आप प्रेशर में आके करेंगे वो चीज़ कभी ठीक नहीं होगी आपसे। हमें फेलियर का डर है बहुत ज़्यादा। हम ये कहते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। तो ये वर आई थिंक जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी में फेलियर बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। मैं मान ही नहीं सकती कोई कामयाब इंसान जो बहुत ऊंची पोस्ट पे या कहीं पे भी है वो फेल हुए बगैर उस लेवल पे पहुंचा हो। तो अगर आप फेलियर के डर से प्रेशर में आके चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं तो आप अपने लिए ख़राबी कर रहे हैं। और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि प्रेशराइज ना करें। किसी ने अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी, एक्टिंग करनी है तो लेट देम डू, वो अपने काम में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया बिनेश आपके साथ, जहीर आपके साथ, आपके साथ। आज के बाद आपको प्रेशर डाले तो मेरा मुझे बुला लीजिए। बड़ा मजा आया इन दोनों के साथ। और मैंने आपका सर फाड़ा हुआ नहीं, मतलब यार पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह कल मिलेंगे जी।